बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की 8वीं सूरत सूरह अनफाल है। ये मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाजिल हुई। इसमें सतर पर 5 आयतें और 10 रुकू हैं। इसकी पहली आयत के अंदर अनफाल का तस्किरा है। यसअलूनका अनिल अनफाल, आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं। नफल की जमा अनफाल है, ज़ियादती के माने में आता है, यानी माल गनीमत जो जंग में मिलता है उसको किस तरह तकसीम करना है, किसका हक है। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर पहली आयत में उसका तस्किरा किया है। उस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह अनफाल रखा गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला दूसरी आयत में ईमान वालों के सिफात बयान किए हैं। अल्लाह ताला वो सिफात हमारे अंदर पैदा फरमाएं। ईमान वाले कौन हैं, उनकी सिफात किस तरह होना है, किस तरह होती थी सहाबा की सिफात, अल्लाह बयान करता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, ईमान वाले तो वो हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का तस्किरा किया जाता है, जब अल्लाह का नाम आता है। वजिलत कुलूबुहुम, तो अल्लाह के नाम की अज़मत की वजह से उनके दिल काम जाते हैं। वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल काम जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती। दूसरी खास सिफत अल्लाह बयान किया है, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता था। तो ईमान वालों के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, अल्लाह का डर उनके अंदर आए, खौफ खुदा हो, वही ईमान वाले हैं। दूसरी चीज़, जब कुरान की आयत पढ़ी जाए, तिलावत हो, तो उनके ईमान में ज़ियादती हो, ज़ादतहुम ईमाना। तीसरी अहम सिफत, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि वो अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, यानी उनका ईमान यकीन मजबूत होता है। इसी तरह आगे फरमाया गया, ईमान वाले कौन हैं, अल्लज़ीन युकीमून अस्सलाह, वो जो कि नमाज को कायम करते हैं। नमाज के आदाब, फ़राइज़, मुस्तहब्बात का ख्याल करने वाले ईमान वाले हैं। यानी नमाज एक है खाना पूरी के नाम से पढ़ लेना है, एक है नमाज के आदाब क्या हैं, नमाज के सुनन फ़राइज़ वाजिबात का पूरा लिहाज हो। नमाज में 13 फ़राइज़ हैं, 14 वाजिबात हैं, 50 पर एक सुन्नतें हैं, उन तमाम का लिहाज हो। नमाज का ज़ाहिर भी सही हो, नमाज का अंदरून भी सही हो। इबादत करे तो ऐसा कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, कम अज़ कम ये ख्याल तो हो अल्लाह हमें देख रहा है। हमारी नमाज जब मजबूत होगी, अल्लाह के खजानों से लेने वाले बनेंगे। खैर, अल्लाह ताला सहाबा की सिफत बयान करते हुए कहता है, युकीमून अस्सलाह, नमाज को कायम करने वाले, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, अल्लाह जो उनको रिज़्क़ अता किया है, जो माल चीज़ें अता किया है, उनमें से खर्च करने वाले होते हैं। अल्लाह ये प्यारी प्यारी सिफतें अता फरमाए, खौफ खुदा हो, ईमान की तरक्की हो, और इसी तरह अल्लाह पर ये तवक्कुल भरोसा हो, नमाज कायम करने वाले हो, अल्लाह के रास्ते में देने वाले हो। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, अल्लाह कहता है यही सच्चे ईमान वाले ही। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उन लोगों के लिए अल्लाह के पास दर्जात हैं, मर्तबा हैं, और मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, अल्लाह की तरफ से मगफिरत और उम्दा रिज़्क है। ये कुरान पाक की सूरह अनफाल की 4थी आयत के अंदर ये खुलासा ख़त्म हुआ। 5वीं आयत से बदर का वाक़िया है। सूरह अनफाल की अक्सर आयतें बदर के मौके मुताल्लिक़ है। बदर का वाक़िया इसके अंदर बताया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में रहे। अल्लाह के नबी को सहाबा को सताया गया, मारा गया, काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया जाता।
آخر اللہ کے حکم سے مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر روتے ہوئے نکلے، مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ میں آنے کے بعد ایک ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر کی، ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے، اور وہاں جو قبیلے تھے ان سے بھائی چارگی کی، یعنی وہ قبیلے والوں سے مصالحت کی، اور مہاجرین انصار کا تعلق مضبوط کیا۔ اللہ کے نبی نے بہت سے کام کیے۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا لشکر ملک شام سے لوٹ رہا ہے۔ اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ مکۃ المکرمہ کے جو لوگ تھے، کفار کے بڑے بڑے سردار، بلکہ ہر گھر کا کچھ مال لے کر، زبردست مال لے جا کر شام میں تجارت کر کے بہت بڑا مال کا ذخیرہ لے کر واپس آ رہے تھے، اور یہ مال، یہ ذخیرے کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، مسلمانوں کو مکے سے نکالا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ ملک شام سے مکۃ المکرمہ واپس جا رہے ہیں، تو ان کو حملہ کرنے کے ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا اور اختیار دیا، چونکہ 40-45 لوگ ہی ابو سفیان کے ساتھ تھے، چھوٹا قافلہ تھا، ان پر حملہ کرنا تھا۔ چنانچہ صحابہ تیار ہوئے، 313 صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکلے۔ جب یہ خبر ابو سفیان کو پہنچی، ابو سفیان اپنا راستہ بدل کر نکل گئے اور مکے والے کو اطلاع کر دی۔ لوگوں، ایک آدمی کو قاصد کو بھیجا، وہ جا کر اعلان کیا تمہارے مال پر حملہ ہونے والا ہے، تمہارے مال کی حفاظت کرو، فلاں کرو۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ میں ابو جہل ایک بڑی جماعت کو تیار کیا، جس میں 1000 افراد تھے، اور سب کے پاس تلوار تھے، بہت سے گھوڑے، اونٹ، ناچنے والیاں، کھانے پینے کے سامان کے ساتھ، بڑے شان و شوکت کے ساتھ وہ قافلہ مکے سے نکلا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے دوسرے راستے سے، اور ادھر مکے پر حملہ کرنے کے لیے، یعنی مدینے والوں پر حملہ کرنے کے لیے ابو جہل ایک بہت بڑا قافلہ لے کر نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کر دیا قرآن پاک کے اندر، انفال کی آیت نمبر 7 میں ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دونوں میں سے ایک جماعت تمہیں ملے گی، یعنی ابو سفیان پر حملہ کرو گے وہ قافلہ ملے گا، وہ مال ملے گا، اگر ان پر حملہ کرو گے تب بھی تم کو کامیابی ملے گی، مال غنیمت ملے گا۔ اللہ کے نبی مکے سے باہر نکل چکے تھے، بدر کے میدان میں آ چکے تھے، صحابہ سے مشورہ کیا، چونکہ ایک بڑی جماعت سے حملے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بعض کمزور منافق قسم کے لوگ کہا ہم تو لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوئے۔ یہ واقعہ 2 ہجری کا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم ہے وہ بتائیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے، ہم آپ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو مکے کی لشکر آنے والی ہے، ہم ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور تاریخی جملہ کہا یا رسول اللہ، جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے آپ اس کو جاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بخدا آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، یعنی جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں ملک حبشہ کے مقام
تک جانے کے لیے کہیں تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کو دعائیں دی، مگر ابھی تک حضرت انصار کی طرف سے موافقت میں کوئی آواز نہ اٹھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے تھے تو انصار کے طرف سے حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ تاریخی الفاظ کہے، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی، جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے۔ ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیے ہیں، ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اس لیے آپ کو جو کچھ اللہ کا حکم ملا ہوا اس کو جاری فرمائیں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دریا میں گھس جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ کے پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں اس میں کوئی گرانی نہیں ہے کہ آپ کل ہی ہمیں دشمن سے لڑنے کو کہیں، ہمیں امید ہے اللہ آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، ہمیں اللہ کے نام پر جہاں چاہے لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے، قافلہ کو حکم دیا کہ اللہ کے نام پر چلو۔ یہ خوشخبری سنائی کہ مجھ سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ دونوں جماعتوں سے مراد ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، دوسرا جو جہاد کے لیے حملہ کرنے کے لیے مکے والے مدینے پر آئے تھے۔ چنانچہ صحابہ بدر کے میدان پر جم گئے، اس کے اور صحابہ کم تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھی، اور یہ کہ اونٹ میں تین تین صحابہ جاتے تھے باری باری۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی سے کہتے آپ سوار ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے نہیں، میری باری میں میں بیٹھوں گا، جس طرح تمہیں نیکی کی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے اور میں بھی طاقتور ہوں۔ خیر بدر کے میدان میں گئے، بدر کی، اور یہ 17 رمضان تھا۔ الحمدللہ آج 17 رمضان کا روزہ ہم ختم کیے ہیں، 17 رمضان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تڑپ تڑپ کر دعا کیے، اے اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو جائے گی، روئے زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کیا اور صحابہ کو اونگ آئی، نیند آئی، اطمینان سے سوئے، اور بارش ہوئی اور زمین مضبوط ہو گیا، کیونکہ ان کی زمین کے اندر مضبوطی نہیں تھی۔ اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ تعالیٰ امن کے طور پر اونگ دیا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور تاکہ تم کو اس کے ذریعے پاک کریں، اطمینان قلب عطا ہو۔ اللہ کے نبی رات ہی میں اٹھے اور اس دعا میں فرمایا تھا، اے اللہ اگر یہ قوم، یہ جماعت ختم ہو جائیں، روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی رات میں بتایا کہ صبح جنگ ہوگی، ابو جہل یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارا، فرشتوں کو اتار کر صحابہ کو مضبوط ثابت قدم جمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار کر بتایا کہ ثابت قدم رہو، مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ چنانچہ 45 آیت کے اندر ہے، وَعْلَمُوا کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی جماعت سے لڑائی کے موقع پر ملو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، اپنے پیروں پر جم جاؤ، جم کر لڑو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب دیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں عجیب مدد کیا تھا، فرشتے اتر گئے تھے، فرشتوں کو اترتا دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگ گیا، یہ کہتا ہوا، شیطان جو اس وقت میں
یہ ایک بڑے سردار کی شکل میں آیا تھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں، انسانی شکل میں آ گیا تھا۔ جب دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں تو شیطان کہا، اسی انفال میں تذکرہ ہے 48 آیت کے اندر 40/8 میں، وقال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ شیطان کو معلوم ہے اللہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ الشیطان وہاں سے بھاگ گیا، بعض لوگوں نے اسے روکا لیکن ایک دم سے بھاگ گیا، چونکہ وہ انسانی شکل میں تھا۔ بعد میں سراقہ بن مالک سے لوگ پوچھے، تم کیوں مکے میں جا کر ایسے اس طرح بھاگ کر آ گئے؟ اس نے کہا، میں کہاں آیا تھا، میں کہاں تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر مٹھی لے کر پھینکے، وہ کافروں کے آنکھ میں گری، وہ لگڑ رہے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بظاہر مسلمان حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے پہلے کوئی دوسرا حملہ کر دیتا تھا، یعنی فرشتوں کی مدد آ گئی تھی۔ جب آدمی استقامت کے ساتھ جم جاتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ انفال میں اس کا تذکرہ بھی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، عجیب آیت ہے، تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا، بظاہر تم نے پھینکا۔ ہر ایک کے آنکھوں میں کنکری کا گرنا یہ اللہ کے پھینکنے پر ہوا ہے۔ اللہ ہی بڑے قدرت والے ہیں، اللہ ہی کیا ہے، ثابت قدمی عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف مانگو۔ چنانچہ جنگ میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ہوئی، کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 قتل کیے گئے، 70 قید کر دیے گئے۔ سورہ انفال کے اندر قیدیوں کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، بعد میں ان سے فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑا گیا ہے۔ میری ماں بہنوں بزرگان محترم، آدمی ایمان کے ساتھ جمتا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ استغفار کثرت سے کریں، استغفار کریں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والی 2 چیزیں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اہل السنہ والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ روز اقدس میں باحیات ہیں۔ جب تک نبی رہیں گے امت پر عمومی عذاب، جیسے قوم عاد، قوم سمود، فلاں فلاں پر آیا، ویسا عذاب نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح قوم جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو استغفار کی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو جانتے ہوئے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور بیماری میں لوگ پریشان ہیں، لاک ڈاؤن ہے، کیسے کیسے حالات ہیں، مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سامنے روئیں گے، آنکھوں کے 2 قطرے گرائیں گے، مسائل حل ہوں گے۔ چنانچہ اسی انفال کے اندر ہے، وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالی عذاب نہیں دیتا ہے، وانت فیہم، جب تک کہ آپ قوم میں ہو۔ اس کے بعد فرمایا وما کان اللہ معذبہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، کب تک؟ وہم یستغفرون، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ معافی مانگتے رہیں گے، اللہ تب تک عذاب نہیں دے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جانی مالی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر زمانے کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو جتنا ہو سکے اللہ کے راستے کی تیاری کرو، من قوہ، قوت کے اعتبار سے، ومن رباط الخیل، گھوڑے باندھنے کے اعتبار سے۔ وہ ہر زمانے کی جو تیاری ہوتی ہے دین کے لیے، ایمان پر جمنے کے لیے، اسلام پر جو حملہ ہو رہا ہے اس کے مقابلے کے لیے، اس زمانے کے اعتبار سے تیاریاں کرنا ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے روب جمائیں اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن
دشمن پر، تو ہر زمانے میں ہر وقت ایمان والا اللہ کے راستے میں جان مال جو تقاضا ہو دینے کے لیے تیاری کریں، یعنی ظاہری ورزش کریں، ہر طرح کی تیاری کریں۔ اللہ جان کا تقاضا کرے تو جان دیں گے، مال مانگے تو مال دیں گے، تو یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے۔ سورہ انفال کے اندر بدر کا واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ایمان والوں کے صفات بیان کیے ہیں، استغفار کی وجہ سے اللہ عذاب کو روک دیتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔